لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا، محبوب رب المشرقين والمغربين، جد الحسن والحسين، مولانا بالقاسم محمد. الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين والمظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من اليوم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال إمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم. المرء مخبوء تحت لسانه. صلوات حضرات گرامی قدر و بزرگان محترم، عزاداران سید الشہداء، کربلا درس گاہ انسانیت، یعنی کربلا اسلام کی یونیورسٹی. اس موضوع کے تحت آپ حضرات سے کسی بارگاہ ام البنین میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور آج خدا کا شکر ہے ہم چوتھے مرحلے کی گفتگو میں داخل ہیں. کل یہ تھا کہ صحیح ایک دم 8 بجے ہم آپ حضرات کے درمیان، آج 2 سے 3 منٹ کا فرق ہے. یہ ہمارے میزبان کو ظاہر ہے کہ راستے ہیں، راستوں میں پولیس بھی ہر چیز کو مینٹین کرنے کے لیے بیٹھی ہے. اور الحمدللہ یہ ہمیں امید بھی ہے، اور ہم نے کل بھی کہا تھا اور آج بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی مولا کا زادار جو بھی گورنمنٹ آف انڈیا کہوں یا یو پی گورنمنٹ کہوں، جو اس کی گائیڈ لائن ہے، اس سے باہر نہ چلے، اور ہمیں امید ہے چلے گا بھی نہیں. لیکن جو چلانے والے سوتیلے پن کا برتاؤ کر رہے تھے، اس پر بھی امید یہ ہے کہ اب کنٹرول ہو. آپ حضرات نے دیکھا ہی ہوگا کل کا احتجاج قائد ملت آفتاب الشہید جواز صاحب قیادت میں جو ہوا فرمان میں، اور جب تقریباً رات کو 10:30 یا 11:15 بجے فائنل جواب دیا ہے انہوں نے، تو ان کے بائیں ہاتھ پر کھڑے بھی ہوئے. ویڈیو یوٹیوب میں سب میں آپ نے دیکھ ہی لیا. ہاں، اس میں ایک چیز آپ بھی نوٹ کر لیں، اور جہاں جہاں سے ہمارے پاس فون آئے رات سے لے کر ابھی تک بھی یہاں چلنے تک، یہ جو کل کا احتجاج تھا یہ اسی لیے تھا تاکہ گھروں کی عزاداری اور گھروں میں تعزیہ رکھنے میں دشواری نہ ہو. جو افراد اس میں رکاوٹ کا سبب بن رہے تھے، تاکہ وہ اس میں رکاوٹ کا سبب نہ بنے. پولیس روک رہی، اللہ
ब्लैक वाली जो वो पट्टियाँ होती हैं वो भी लगा रहे थे, उसको उतरवा ही दिया था। तो कम से कम इतना सख्ती नहीं। हाँ, अगर कोई जिस तरह की वबा फैली है कोरोना की, अगर कोई इसको फैलाने में आगे बढ़ रहा है तो आप रोकिए, और सच भी है। बहुत अच्छी बात है। अगर सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल ना करे, भीड़ भाड़ हो रही है, दफ़ा 144 के कोई खिलाफ है तो होना चाहिए। लेकिन अब हवा में तीर चलाने लगे, ये भी मुनासिब है। हाँ, क्या बात है, वाह। यही कल मुतालबा था और फिर जाहिर है कि ऐलान हुआ था। के सत्ते में तो आप बिल्कुल। और तो ये जो एहतजाज था उसका निचोड़ जो पेश करना था वो ये था मुझे कि इससे ये नहीं है कि हम कोई जुलूस वगैरह भी निकाल सकते हैं, वो नहीं है इसमें। उसके लिए भी ये दुआ करें कि अभी कल से या परसों तक तो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया है, अल्लाह करे वो जवाब दे हमारे यानी आपके यानी अज़ादारों के हक़ में आ जाए। लेकिन अभी उसी तरीक़े से हिदायत पर पाबंदी के साथ आगे बढ़ते रहिएगा। अपनी तरफ से किसी को हमें शिकायत का मौका देना नहीं है। और हमने तो अभी भी कहा अज़ादार तो होता ही नहीं है अज़ादारी के सबब कि वो किसी को तकलीफ़ दे। हमारे ज़ाती मामलात और नज़रिए अलग हैं, और अज़ादारी जो है वो हम सब के लिए बिल्कुल ऐसा है कि किसी बाप के बेटे 5 हों मगर उन 5 बेटों का बाप तो एक है। तो अज़ादारी में हमारे यहाँ कोई इख्तिलाफ नहीं है, हम सब एक हैं और रहेंगे। क्योंकि अज़ादारी वो है जो हमारे जिस्मों में रूह का काम करती है। हमारे जिस्मों में जो चीज़ रूह का काम करती है वो अज़ादारी है। और एक फिक्र और सुन लीजिए, रात का तो आपके सामने सब आ गया नेट पर, इधर उधर सब। अगर जैसे कि ताज़ियों को रोकने के लिए और जो घरों में ताज़िए रखे जा रहे थे उसके लिए रुकावट का जो सबब थे, तो मैं जो कुछ कहना था बस तो पहले कह के गुजर गया, अब आगे बढ़ना है मुझे, क्योंकि 30 मिनट मुझे बात तमाम करना होती है। तो मैं कहना चाहता हूँ रोकने वालों से कि जितने भी ताज़िए हैं ये तो चाइना से भी चल के नहीं आए हैं कि इनमें कोई दूसरे असरात पाए जा रहे हों। हम अपने हाथों से अपने दिल की धड़कनों को शामिल करके अपने खुलूस से इन्हें आमादा करके अपने घरों में रख कर रज़ा खाने की जीनत बनाकर मोहम्मद और आले मोहम्मद को बुला रहे हैं इस बहाने से। बाजी जब अपनी गाड़ी से ला रहे थे तो जुमला ज़हन में आया कि ये तो कोई चाइना से आने वाली चीज़ भी नहीं है ना, उसमें भी इतनी रुकावटें करेंगे। तो फिर एक बात मैं कह दूँगा, अभी भी कह जाता मैंने, अभी कहता था चलूँ बड़ी एहतियात से बहरहाल हम अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं, चूँकि इसी शहर लखनऊ में आप हैं और हम भी हैं, और चूँकि मेरी से लाइव भी है और यूट्यूब पर रोज़ाना जो है वो नशर भी हो रही है, और जितने भी शासन प्रशासन के अफराद हैं उनकी कुछ लोगों पर नज़र रहा भी करती हैं और रहनी भी चाहिए, कोई दुश्वारी नहीं, कोई दुश्वारी नहीं। इस तरह आईना जो है वो सच्चाई बयान करता है। हमारे यहाँ कोई ऐसी बात होती नहीं है कि हमें खौफ हो, यहाँ तो कहते ही वो हैं या तो सबके फ़ायदे में हो और नुकसान किसी का होने नहीं देते, किसी का कोई नुकसान नहीं। और अगर हमें कुछ करना भी है तो फिर जैसे कि मैंने कल भी कहा था, हम तो मातम अपने सीनों पे करते हैं, और जब सीने पे हाथ जाता है तो एक आवाज़ बुलंद होती है, उसी का नाम हुसैन। तो किसी से कुछ नहीं कहते, हम तो गम मना रहे हैं, अपना जिस्म, अपनी जान, अपनी रूह, अपने जेबों का पैसा खर्च करके नाम हुसैन पर तबरुक तक़सीम कर रहे हैं। तो हम तो किसी से कोई सबब हम तो किसी के लिए है ही नहीं। लेकिन अगर आप किसी बर्तन में कुछ पकाने के लिए रखें और उसको ज़रा सा भी एयर के निकलने का रास्ता ना छोड़ें तो फिर वो फट ही जाए। तो इतना आज़ादारी को लेकर हमें वो न किया जाए कि जिससे जो है वो हमारे दिलों को तकलीफ पहुँचे। बस इतना है कि हम कल भी कहा था, आज भी कह रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के क़वानीन पर अमल करते चले आए हैं। क्यों? हमें जितनी
محبت اپنے وطن سے ہے، اس سے کچھ بڑھ کر ہمیں جو محبت ہے وہ عزاداری سے۔ وطن سے محبت بھی آل محمد ہی نے کرنا سکھایا ہے، اور عزاداری انہی کی یاد میں ہے جنہوں نے اس دین کو اور اس اسلام کو بچایا ہے۔ تو میں نے جو قول آپ کی خدمات عالیہ میں پیش کیا نہج البلاغہ سے، مولا فرماتے ہیں کہ المرء مخبون تحت لسانہ، انسان اپنی زبان کے نیچے پوشیدہ ہے۔ زبان بظاہر تو گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اس سے مضبوط اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، جن اعضاء میں ہڈیاں ہیں وہ سب اس سے مضبوط ہے۔ گرہ کھولنی ہے آپ ہاتھوں سے کھول لیں گے، کیونکہ ان پر ناخنوں کا کور بھی لگا ہے، زبان سے نہیں کھول سکتے۔ تو زبان بظاہر تو بہت کمزور ہے، کوئی اس میں کوئی ہڈی وڈی کوئی ایسا ہے ہی نہیں، مگر اس کے باوجود یہ مضبوط بھی بہت ہے۔ اس کے باوجود یہ مضبوط بھی بہت، RCC کا کام بھی کر جاتی ہے، اتنی مضبوط ہے کہ بگڑے ہوئے تعلقات کو بنا بھی لیتی ہے اور بنی ہوئی دیواروں کو گرا بھی دیتی ہے۔ اس کا ہمیں استعمال بڑا سوچ سمجھ کے کرنا، اور جب اس کا استعمال سوچ سمجھ کے کریں گے تو پھر یہ ناممکن ہے کہ کسی بھی مجمع میں کسی بھی پبلک کے درمیان کہیں بھی ہمیں کہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ اکثر آپ دیکھیے جب انسان غصے میں ہوتا ہے، پھر وہ بے قابو ہو جاتا ہے، یعنی بالکل ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کی گاڑی کے اندر بریک نہیں رہے، جہاں جا کے ٹکرا جائے، خود کا کام ہو جائے، گاڑی کا کام ہو جائے، کسی کی دیوار ٹوٹ جائے۔ یہ تب ہوتا ہے جب انسان غصے میں ہو۔ اسی لیے میں نے یہاں تک پڑھا ہے کہ غصے میں کبھی فیصلہ مت کرنا، خوشی میں کبھی وعدہ مت کرنا۔ غصے میں کبھی فیصلہ مت کرنا، غصے کا فیصلہ کرنے والا پچھتاتا ہے۔ خوشی میں فیصلہ کر لیا، آج خوش تھے، قابو سے باہر تھے، اور کل کو پتہ چلا کہ وعدہ تو کر لیا 1 لاکھ روپے دینے کا، گھر میں نہیں ہے 10,000 روپے۔ خوشی میں فیصلہ نہیں، خوشی میں وعدہ نہیں کرنا، وعدہ کرنا سکون سے کرنا، سوچ کے کرنا کہ جو وعدہ کرنے جا رہے ہیں وہ اکاؤنٹ میں اتنے ہے بھی نہیں ہے۔ ATM کے دروازے پہ جا کر آرتی اتار کے کوئی اس میں سے پیسے نہیں نکال سکتا، پہلے بینک میں ڈالنے پڑیں گے، تب کہیں ATM سے آپ کو پیسہ ملے گا۔ تو اسی لیے کہا کہ غصے میں فیصلہ نہیں، اور خوشی میں وعدہ نہیں، عقل سے کام لینا، کچھ چیزوں پر کنٹرول کرنا ضروری ہے۔ مجھے ایک قول پھر نہج البلاغہ سے امام امیر المومنین حضرت نہج البلاغہ ہے ہی امام علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال و ارشادات و فرمودات کا مجموعہ، مگر کہنے سے نہیں پڑتا تاکہ بعد میں بھی کوئی سنے تو پتہ چلے کس کا قول مولا کا نہج البلاغہ سے۔ مولا فرماتے ہیں سنیے، ذا فخرک واحتد کبرک واذکر قبرک۔ مولا فرماتے ہیں ذا فخرک، فخر کو چھوڑ، فخر کو چھوڑ دو، واحتد کبرک، اور تکبر کو گرا دو، یعنی وہ بھی ایک دم متوجہ ہیں۔ ذا فخرک، فخر کو چھوڑ دو، واحتد کبرک، اور تکبر کو گرا دو، واذکر قبرک، تیسری چیز کو یاد کرنے کے لیے کہا، اسے بھلانا نہیں ہے۔ واذکر قبرک، اپنی قبر کو یاد رکھو۔ اگر انسان قبر کو یاد رکھے گا، نہ کسی سے لڑے گا، نہ کسی سے جھگڑے گا، نہ کسی کا کھائے گا، نہ کسی کا ایک مال پہ قبضہ کرے گا، بس یہ سوچے گا آج نہیں تو کل ہمیں اسی قبر کا پیوند بن جانا ہے۔ صلوات بر محمد والے فرما رہے ذا فخرک واحتد کبرک واذکر قبرک، فخر کو چھوڑ دو، تکبر کو گرا دو، واذکر قبرک، اپنی قبر کو یاد رکھو۔ اگر قبر کو یاد رکھے گا انسان تو ہمیشہ اپنے آپ کو ڈاؤن کر کے رکھے گا، ہمیشہ اپنے آپ کو ڈاؤن کر کے رکھے گا۔ اور یاد رکھیے گا، تیز ہوا میں، آندھی میں،
طوفان میں سچ بتلائیے کیا چیز گرتی ہے؟ درخت ہی تو گرتے ہیں. ایسے لفظوں پر تو کبھی کبھی مجھے بتلا دیا کیجیے کہ میری آواز پہنچ گئی. درخت گرتے ہیں، گھاس کو گرتے نہیں دیکھا ہوگا. جو اتنے سر اٹھانے والے ہیں وہی گرتے ہیں، جن کا مزاج خود بخود یہ ہوتا ہے سب کو لے کر چلیں، انکساری سے کام لیں، سنجیدگی سے رہیں. نہ انہیں آئے ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے نہ کل کرنا پڑے گا. صلوات اور محمد. یہ غرور جو ہے یہ انسان کو نیچے لے آتا ہے. میں نے آپ کے خدمات عالیہ میں نہج البلاغہ سے تو قول پیش کیا. موضوع کیا ہے؟ کربلا درسگاہ انسانیت. کربلا درسگاہ انسانیت یعنی کربلا سب کے درس کے لیے ہے، سب کے لیے یونیورسٹی کا کام کرتی ہے کربلا. آپ کبھی دیکھیں کچھ افراد آپ کو ایسے ملیں گے جو اسکول میں، کالج میں، مدرسوں میں، جامعہ میں، یونیورسٹی میں، دانشگاہ میں پڑھنے کے لیے گئے. کچھ افراد ایسے بھی ہوں گے، آپ حضرات میں بھی ہوں گے، کہ وہ حالات کی بنا پر، یہ زمانہ وہ تھا کہ جب اتنے وسائل نہیں تھے، یونیورسٹی میں، کالج میں، مدرسوں وغیرہ میں نہیں پڑھ پائے ہوں. تو اگر نہیں پڑھ پائے تو پھر یہ کہا جائے کہ وہ جاہل ہے. جو سن لیجیے، اگر نہیں پڑھے تو پھر انہیں جاہل کہا جائے گا. میں کہتا ہوں انہیں نہ پڑھنے کے باوجود بھی جاہل نہیں کہا جائے. نہ پڑھنے کے بعد بھائی آپ کو بغیر پڑھے لکھے ڈگری دینے جا رہا ہوں. سلوات تو پڑھ دیں محمد علیہ. آپ نے دیکھا ہوگا نا جگہ جگہ لکھنؤ میں وہ لگے ہیں پوسٹر وغیرہ، فیل چھاتر بھی پاس کریں، فیل چھاتر پاس کریں. جو فیل ہو گئے وہ بھی آ جائیں اور ہم سے رابطہ کر لیں اور ہمارے ذریعے سے ایگزام وغیرہ دیں اور وہ پاس ہو جائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس کچھ ایسا ہوگا انتظام، کچھ ایسے گھر، کچھ ایسے فیسلٹیز ہوں گی کہ وہ پاس کرا رہے ہوں گے. اب سنیے آپ، جو یونیورسٹی میں، دانشگاہ میں، مدرسوں میں، کالجز میں نہیں پڑھ سکے، اس بارگاہ میں آنے کے بعد وہ پھر بھی جاہل نہیں ہیں. یہاں آنے کے بعد وہ جاہل نہیں ہیں. کیوں نہیں ہیں یہ بتلائیے. یہی وہ بارگاہ ہے، ممبر ہے، ذاکر ہے، خطیب ہے. میں تو ایک ادنا سا طالب علم، کم پڑھا لکھا، منظر علی عارفی، مگر میں اپنے آپ کو الگ کر کے، میں تو کم پڑھا لکھا ہوں، دوسروں کی بات کر رہا ہوں. یہیں سے آپ کو ہر طرح کا علم دیا جاتا ہے. قرآن کا علم یہاں سے دیا جاتا ہے، حدیث کا علم یہاں سے دیا جاتا ہے، شریعت کا علم یہاں سے دیا جاتا ہے، نماز کی باتیں یہاں سے کی جاتی ہیں، روزے کی فرضیت کا ذکر یہاں سے ہوتا ہے، عزاداری میں کیسے ہمیں رہنا ہے یہاں سے بتلایا جاتا ہے، کھانے کے آداب کیسے ہیں یہاں سے بتلایا جاتا ہے، ماں باپ کا احترام کرنا ہے یہاں سے بتلایا جاتا ہے، بھائی کی قدر کیسی کرنی ہے وہ یہاں سے بتلایا جاتا ہے، ماں اور باپ کے گزر جانے کے بعد کیسے ان کے لیے ایثار ثواب کرنا ہے وہ یہاں سے بتلایا جاتا ہے، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہے وہ یہاں سے بتلایا جاتا ہے، اپنے برابر والوں کے ساتھ چلنا ہے کیسے چلنا ہے وہ یہاں سے بتلایا جاتا ہے، بزرگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے کیسے بیٹھنا ہے، کیسے کلام کرنا وہ یہاں سے بتلایا جاتا ہے. جس جگہ سے سب جگہ کا علم دیا جاتا ہے اسے عزاخانہ حسین کہتے ہیں. اسی لیے ہمارا موضوع یہ کربلا درسگاہ انسانیت. تو یہاں پہ درس لینے والا، یہاں سے سبق سیکھنے والا جاہل نہیں ہو سکتا ہے بلکہ پڑھا لکھا ہوگا. یہاں سے پڑھایا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے. جذبات کو قابو میں کیسے رکھنا ہے وہ بھی یہیں سے پتہ چلتا ہے. ہمیں روٹھوں کو کیسے منانا ہے، کوئی ناراض ہو جائے، کسی کچھ ہو جائے، سب پڑھایا تو جا رہا ہے یہاں سے. تو یہاں آنے والا جاہل رہتا نہیں ہے، یہاں سے علم لے کر جاتا ہے، یہاں سے علم لے کر جاتا ہے انسان. اور دیکھیں جناب حور بن یزید ریائی، ان کو بھی درس ملا. کسی
کربلا کی یونیورسٹی کے معلم کے ذریعے، یعنی جب قافلہ یہ ابھی کربلا پہنچا نہیں تھا، کربلا کی طرف جا رہا تھا، حالانکہ راستہ راہ الگ، مگر ابھی حر علیہ السلام نہیں ہے. جب آنے کے بعد امام حسین علیہ السلام کے لجام فرس پر ہاتھ ڈالی ہے، تب تک وہ حسینی نہیں تھے. جس نے بھیجا تھا اس کے کارندے تھے، اسی کو عرب کے مزاج کے لحاظ سے اگر کوئی کسی کو یہ کہہ دے کہ تمہاری ماں تمہارے غم میں بیٹھے اور تمہاری ماں تمہارا غم منائے، تو یہ بہت بڑی بات ہے. فرزند زہرا کا یہ کہنا کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے بہت بڑی بات ہے. مگر اس کے باوجود بھی حر خاموش رہے، اس کے باوجود بھی حر خاموش رہے. کیوں رہے؟ تیری گرامی فاطمہ زہرا صلوات کے علاوہ کوئی اور اتنا کہنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ ضمیر بیدار ہوا. یہ لفظوں کو بدلوں کہ ضمیر بیدار ابھی ہوا نہیں ہے، ہاں بیداری کے اثرات آ گئے ہیں. جب اثرات آتے ہیں یا یوں کہوں کہ درس ملنا تھا تو ابھی تو خاموشی ہے، ابھی کچھ کیا نہیں، کہا نہیں. ابھی تو اس نے وہی کام کیا جو کام دیا گیا تھا. لے کر ادھر کو چلے جہاں لے کر جانا تھا. ابھی مجھے مصائب نہیں ہے، اور مصائب سے پہلے اس فقرے کی وضاحت کرنی ہے کہ کربلا درسگاہ انسانیت ہے بس، اور اسی کے بعد مصائب. مگر یہ فقرہ سنیے. کربلا اس کے بعد میں تبدیلی کیا ہوئی؟ تبدیلی یہ ہوئی ہے کہ اس لشکر کو جو ملعون کا تھا، ظالم کا تھا، فاسق و فاجر کا تھا، جب ضمیر بیدار ہوا تو اس کو چھوڑ دیا. چھوڑنے کے بعد ادھر آئے. یہ آج جو عزا خانوں کے دروازے کھلے رہتے ہیں، مجلس ہو رہی ہے، دروازہ کھلا ہے بارگاہ ام المؤمنین کا، کسی امام بارگاہ میں جائیے، کہیں جائیے، دروازے کھلے رہتے ہیں. اور چاہے کوئی سناتن دھرم سے تعلق رکھنے والا آ جائے، جو درجہ آپ کا ہے وہی اس کا بھی ہے، بیٹھنے کے لیے بھی کوئی وہ نہیں ہے، سب برابر بیٹھ جائے. کوئی بھی آ جائے ہندو بھائی، اور عقیدت ہوتی ہے، دیکھا ہے ہم نے راستوں میں سے جلوس علم تعزیہ نکلتا ہے، اور اپنے ہاتھوں کو، ان کا انداز وہی ہے سلام کرنے کا، یعنی احترام کرنے کا، وہ کرتے ہیں. برادران اہل سنت آ جائیں، سبحان اللہ، جہاں چاہے وہاں کے بیٹھے. کیوں؟ یہ اسی لیے ہے کسی کھوئے ہوئے کو اگر اس کی عقل دیر سے بھی مل جائے، سبحان اللہ، کسی بھٹکے ہوئے کو راہ مل جائے تو بہتر ہے. کوئی اندھیرے میں تھا، اسے اجالا مل جائے، سبحان اللہ. بعض عزا خانے کے اور سب کے لیے یہاں آنے کا انتظام کوئی بھی آ جائے، یہ اسی لیے ہے کہ جس کا دل چاہے وہ آ جائے. تو حر کچھ دیر پہلے لعنت کے قابل، لیکن جب حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور معافی مانگ لی تو وہی حر علیہ السلام ہو گئے، وہی حر علیہ السلام ہو گئے. جب ضمیر بیدار ہوتا ہے، جب انسان خواب غفلت سے جاگتا ہے، سونے میں اور بیداری میں بڑا فرق ہوتا ہے. فرمایا تو یہ بیداری ہے، یہ کربلا سے اسے درس ملنا ہوتا ہے، یا یوں کہوں کہ جس کی تقدیر سنورنی ہوتی ہے اس طریقے سے سنور جاتی ہے. اور حر کی تقدیر سنورنی آپ نے دیکھا ہوگا. آپ اگر کسی اچھے کام کے لیے چلتے ہیں تو پھر یہ کوشش کرتے ہیں لائیے ہم بھی چلیں، مجلس پہ چل رہے ہیں. اگر بیٹا سو بھی رہا تو آپ کوشش کرتے ہیں بیدار کر لیں، اور بیٹا مجلس ہو رہی ہے چل لیں، بیٹا پھر نکل جائے گا، وقت معین ہے. مثلا یہی کہا ہے، صحیح ایک دم ٹائم ٹو ٹائم 8 بجے شروع ہونا ہے.
है तो अलहमदिल्ला हमें अगर आने में 4 मिनट की ताख़ीर हो गई मौला के चाहने वाले पहले से और हमारे वक्त में किसी और चीज़ को दखल भी नहीं देते। तो आप क्या कोशिश करते होंगे, हाँ बेटा चले मजलिस में, किसी और कोई पड़ोसी उसको खबर करेंगे चलिए वहाँ चलिए ज़िक्र हुसैन हो रहा है। तो अच्छे काम में इंसान जब चलता है दूसरों को लेकर चलता है। यही काम हुर ने भी किया। जब जहन्नम से जन्नत की तरफ चले हैं तो फिर अकेले नहीं चले, जहाँ से जहाँ तक अपनाइयत थी उनको भी लेकर चले। आओ तुम भी चलो। अंदाज क्या था, बस यूँ बात को तमाम कर दूँ। कल भी शायद एक मिसरे पढ़ लिए थे कि कभी कभी फैलाव से बचने के लिए एक दो मिसरों में बात को पेश किया जाता है कि दिलों की वज़्न में जब ज़िक्र मुर्तज़ा आया, दिलों की वज़्न में जब ज़िक्र मुर्तज़ा आया, लबो दहन को बड़ी देर तक मज़ा आया। मिसरे सुनिएगा जनाब, हुर अलैहिस्सलाम तक लेके आना था, वो मंजिल आ गई। दिलों की वज़्न में जब ज़िक्र मुर्तज़ा आया, लबो दहन को बड़ी देर तक मज़ा आया। शजाअतों के बटे तमगे जिस घड़ी फैज़ी, तो हुर के हिस्से में रुमाल सैयदा आया। शेर सुनिए, यजीद तू तो उसी वक्त जंग हार गया, यजीद तू तो उसी वक्त जंग हार गया, दरे हुसैन पर जिस वक्त हुर चला आया। हुर का आना इस बात की अलामत है करबला में उसी मार्के के दौरान कि यजीद हार। बस एक जुमला बात तमाम हो रही है। आज जब तारीख लिखने वाला लिखेगा करबला की तो क्या लिखेगा, यजीद था, हुसैन आज भी हैं। तो बाकी है जिसका दिलों पर राज है, जिसकी हुकूमत है आज भी, वो हुसैन अलैहिस्सलाम। और जिसका कोई नाम लेना गवारा ना करे, जिसके नाम पे कोई नाम ना रखे, उसे यजीद कहे। अल्लाह यजीद पर, यजीदियों के ऊपर लानत करे। तमाम तर हुसैन अलैहिस्सलाम के चाहने वालों को, रज़ा खानों को और ज़िक्र हुसैन अलैहिस्सलाम करने वालों को रब्बे करीम सलामत रखे। चले तो हुर कैसे चले, इन्हीं हुर को वहाँ मुअय्यन किया गया था, जहाँ अगर कोई पानी लेकर आ भी जाए तो ख़याम हुसैनी में ना कोई लेकर पहुँच। क़याम के करीब जो पहरा दारी थी वही नहीं, इन्होंने उसी पहरेदारी के दौरान जो आवाज़ें सुनी, उनसे इनका दिल टुकड़े टुकड़े हो गए। हंसी क्या आवाज़ें सुनी, तो छोटे छोटे बच्चे आरातश की सदाएँ रही। 3 मोहर्रम और 2 मुहर्रम में काफ़िला आया, 6 महीना से हो पानी के पहला ताकि हुसैन के इंसार अहबाब पानी भी ना पहुँच। उसी पहरेदारी में मसरूफ़ थे तो, मगर जब इन्होंने वो आवाज़ें सुनी कि जिससे ये अपने आप को काबू में न रख सके, आए वापस आकर भाई है, गुलाम है, बेटा है, बकीर नाम का, उससे कहा कि तो मैं तो चला जन्नत की, मैं तो जन्नत के कारवां में जाती। सब ने कहा तो जन्नत क्यों छोड़ा, जब भी साथ चलना। अंदाज भी वही था जो किसी आका की बारगाह में किसी गुलाम के पहुंचने का, आंखों को बंद करना, हाथों को, ताकि पता चले कि तो गुलाम है जो किसी आका की बारगाह में अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए जाए, अपनी ख़ता को माफ़ कराने के लिए जाए। इधर ये चले उधर वो मौला मासूम वक्त के इमाम है, रहबर, पता है इमाम कि हो रहा, आवाज़ दी आ जाओ, भांजों को आवाज़ दिया ना मोहम्मद आ जाओ, बेटे को आवाज़ दे दिया, भाई को आवाज़ दिया अब्बास आ जाओ,
تو ہم سب کو چاہنے والوں کا آواز تھی، آ گئے، سب آواز پہ آئے، حور کا استقبال کیا، حور نے قدم بوسی کی، معافی مانگی، آقا معاف کر دیجیے، میرا مولا کریم ہے، کریم ابن کریم ہے، کہا وہ میں نے معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا، انت حر فی الدنیا والآخرہ، حر تم دنیا میں بھی آزاد ہو، تم آخرت میں بھی آزاد ہو، معاف کر دیا۔ کسی صورت یہ خبر خیموں میں پہنچ گئی، سوچیے 18 بھائیوں کی بہن سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، جب یہ خبر پہنچی کہ حر آ گئے تو کیا جناب زینب کبریٰ یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ جا کے حر سے میرا سلام کہہ دو؟ وہ جملہ سنی جو مجھے آج تک پہنچانا، بس معلوم ہے کیا کہلوایا؟ انہوں محمد سے کہا بیٹا جا کر اپنے ماموں حر کو سلام کرو، میرا سلام پہنچا دو۔ ہائے، اسے کہتے ہیں حساس منزل۔ بچوں نے ماموں کہہ کے سلام کیا اور زمین پر بیٹھے، خاک اٹھا کے سر پہ ڈالی، اے پروردگار شہزادی پہ یہ وقت آ گیا، ہم غلاموں کو سلام کہلوا رہی ہیں۔ ہائے، بچوں نے سلام کر لیا، اور جو وہ منزل آئی کہ جس کے لیے کربلا آباد ہوئی، دین کو بچایا گیا، قربانیاں دی گئیں، شہادتوں کا بازار گرم ہے، تو معلوم حر نے کیا کہا تھا؟ آقا کہا میرے بیٹے کو میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے جوان بیٹے اکبر کے اوپر قربان ہو جائے، ہائے آپ کے بیٹے اکبر کے اوپر میرا بیٹا قربان ہو جائے۔ امام نے منع کیا، مگر حر کا اصرار بڑھا، امام نے اجازت دے دی، حر کا بیٹا بھیجا، جہاد کیا، حق ادا کیا، مگر جو وہ آواز بلند کی کہ اپنے بابا کو پکارا، بس فقرہ آخری ہے، مسائل تمام ہے۔ یا اللہ عزاداروں کی حفاظت فرما، عزاداری بالکل سکون و خلوص کے ساتھ کھلی فضا میں کر سکیں، ایسے وسائل فراہم فرما۔ میرے معبود، یہ کورونا نام کی وبا اور یہ بیماری ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا سے رخصت ہو۔ یا اللہ کسی بھی قسم کی کوئی دشواری، کوئی پریشانی عزاداری کے اوپر نہ آئے۔ بآخری فقرہ سن لیجئے، مسائل تمام ہیں۔ حر کا بیٹا بھی گیا، حق جہاد ادا بھی کر دیا، آواز بلند کی، باپ نے آواز کو سنا، آواز سن کر دوڑے۔ امام نے کہا حر تمہیں نہیں جانا ہے، اتنا کہا نہیں جانا ہے، روکا، اور روکنے کے بعد تاریخ کہتی ہے ادھر تو روکا مگر حر پہنچ گئے، یا حر پہلے پہنچ گئے، امام بعد میں نہیں گئے، ادھر حر گئے تو جا کر کیا دیکھا؟ جو فقرہ ہے بس وہ یہ کہ حر نے جا کر دیکھا کہ مجھ سے پہلے وقت کا امام موجود ہے۔ آواز بابا کو لگائی تھی مگر وقت کا امام فرزند زہرا غریب کربلا موجود ہے، حر کے جوان بیٹے کا سر اپنے زانوں پر رکھے ہوئے ہیں۔ ایک بتا حر نے کہا آقا آواز مجھے لگائی تھی، آپ آ گئے۔ امام نے کہا حر جوان بیٹے نے آواز لگائی، ارے مجھے یہ گوارا نہ ہوا کہ بیٹا پکارے اور باپ آئے اس منزل میں، بس دست ادب جوڑ کر ایک فقرہ، اے مولا آپ کا جب جوان بیٹا 18 برس کا علی اکبر پکارے گا آپ کس طریقے سے آئیں گے؟ تاریخ کہتی ہے حسین نے کمر کو پکڑ لیا، روشنی نے ساتھ چھوڑ دیا، آواز دی اے میرے لال اکبر، آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی، اے میرے لال اکبر آواز، تمہارا بابا تمہیں پکار رہا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ باری اللہ عزاداروں کی حفاظت فرما، تمام تر مراجع اعظام اور علماء کی حفاظت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، محمد اور آل محمد کا واسطہ ہم سبھی کو دین اور شریعت کا پابند بننے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار محمد اور آل محمد کا واسطہ ہم سبھی کو کربلا کی زیارت نصیب فرما، حجت آخر امام الزمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سبھی کے مسائل کو حل فرما، ہم سبھی کو جن و انس کے شر سے، برے وقت اور حادثات سے محفوظ۔ آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ سب مل کر 5 بار ایک آواز میں، یعنی سب اپنی آواز ایک ساتھ بارگاہ پروردگار عالم بلند کریں، اور اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، ایک بہت بزرگ مومنہ خاتون فاطمہ بنت ملا حسین، اور جو بھی مومنین یا مومنات بیماری میں یا کسی بھی طرح کی تکلیف میں مبتلا ہیں،
سب کی صحت کے لیے، سب کی شفا یابی کے لیے پڑھیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ بار الہ ہر مریض کو، ہر بیمار کو صحت عطا، پروردگار مولا کے چاہنے والوں کو سکون اور عزت کی زندگی عطا، ہم سبھی کو مخالفین، دشمنوں، شر پسندوں، عداوت رکھنے والوں، نقصان پہنچانے والوں کے نقصانات سے محفوظ رکھے۔ میرے معبود محمد اور آل محمد کا واسطہ جو مولا کے چاہنے والے مومنین یا مومنات قبروں میں آرام کر رہے ہیں، پروردگار ان کے آرام میں اضافہ فرما۔ معبود انہیں فچار قبر، خلوت قبر، تنہائی قبر، عذاب قبر سے محفوظ۔ یا اللہ ہم سبھی کو، سبھی کے لیے بہتر سے بہتر سے کام کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ یا اللہ ہماری دعا قبول فرما، مولا کے سکون کی تاجیل فرما۔